UI के ज़िले अमीर मुफ्ती ताज अल-दीन रब्बानी अटक के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। रहमान रहीम। सबसे पहले मैं अपने तहसील जमात और अपनी तरफ से आप सहाफ़ी दोस्तों का, प्रेस क्लब अटक के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं काफ़ी देर से और इतने बड़ी तादाद में आए हैं, और आपने जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से अमन की कोशिशें और इस सानिहा के हवाले से यकीनन आपने इस काम को अहमियत दी है कि हम इस पैगाम को सुनें और आगे फैलाएं। और फिर आपका तशरीफ़ लाना, जैसे हाफिज़ अब्दुल हमीद साहब ने रात फरमाया कि हमने वैसे भी आपके पास आना था इस सानिहा पर ताज़ियत करने के लिए। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से आपके सामत को कबूल फरमाए। मैं इस नशिस्त में आपके ज़रिए जहाँ तक हमारी आवाज़ सामीईन नाज़रीन तक पहुँचे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि सूरत-ए-हाल आपके सामने है पाकिस्तान के हालात की। एक तवील जंग के बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कबाइल फाटा, जिसमें बाजोड़ समेत तमाम कबाइल एक मुश्किल ज़िंदगी से गुजर रहे हैं। एक तरफ रूस के साथ एक जंग जहाद हुआ, फिर अमेरिका के साथ उन्होंने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी। वहाँ के अपने सूरत हाल है, जबकि ये हमारे पाकिस्तान में है, पहले फाटा के तौर पर और फिर सुबह खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होने के बाद। और पाकिस्तान में तो जमहूरियत है, आईन है, कानून है, इदारे हैं। सबसे ज़्यादा इस पूरे मामले में ये लोग मुतासिर हुए। हमारी कमज़ोरियों की वजह से, हमारे इदारों के कमज़ोरियों की वजह से कुछ ऐसे लोग भी वहाँ घुस गए कि जिनके खिलाफ पाकिस्तान को फिर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करने पड़े। उन ऑपरेशनों के ज़रिए ऐलान के मुताबिक उनसे तमाम असलहा या उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ था वो तो हुकूमत ने ले लिए, लेकिन उस वक़्त से लेकर ऑपरेशन के दिन से लेकर ऑपरेशन के कामयाबियों के ऐलान के बावजूद आज तक उनके लाशें गिर रही हैं, वो शहादतें पेश कर रहे हैं, वो गैर मरई गोलियों के शिकार हो रहे हैं। और बिलाखिर आपके सामने है कि ये बाजोड़ का हादसा हुआ। आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि बाजोड़ एक ज़िला है और उसके अमीर जमीयत उलमा इस्लाम साबिक़ सेनेटर मौलाना हारून रशीद साहब हैं, अब्दुल रशीद साहब हैं, बड़े बासलाहियत, बड़े काबिल, और फाटा में अमन में उसका बहुत बड़ा किरदार है। ये उन्होंने ज़िले में अमन के उन्वान पर हर तहसील में एक प्रोग्राम मुनाक़द किया जमीयत उलमा इस्लाम वर्कर कन्वेंशन के नाम पर। दीगर तहसीलों में पुरअमन तरीके से वो प्रोग्राम हुए। ये तहसील खार का प्रोग्राम जब इस वक़्त ज़ोर से शुरू हुआ है, ऐन अरूज पर है, और उसमें सेनेटर साहब भी जब पहुँच गए तो ऐन उसी वक़्त कि उसके स्टेज पर पहुँचने और कुर्सी पर बैठने के साथ जब नारे लग रहे थे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, एक धमाका हुआ। जिस धमाके को वहाँ के, जिसमें 70 के करीब शहीद हुए, बहुत बड़ा हादसा है एक इलाके के लिए, और 100 से ज़्यादा जख्मी थे। अभी मेरे इल्म और हमारी मुलाकात के नतीजे में जो मैंने देखा है, अस्पतालों में तकरीबन 15 से 20 आदमी हैं। सबसे पहले मौलाना ने इस सख्त हमला जो पाकिस्तान पर था, इस्लाम पर था, अमन पर था और जमीयत उलमा इस्लाम पर था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें आपके सामने रखी हैं वो इससे बेहतर आप जानते हैं, जिसका खुलासा ये था कि ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन हैं। इन्हें इस्लाम वाला पाकिस्तान भी कबूल नहीं है
اور انہیں ترقی والا پاکستان بھی قبول نہیں ہے۔ پھر مولانا نے بڑے وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہاں امن کے کوششوں کے لیے آپریشن ہوئے، ان آپریشنوں کے اندر کامیابی کے اعلان بھی ہوئے، لیکن خون تو اب بھی گر رہا ہے اور ایک ساتھ گر رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ 26 ادارے ہیں ہمارے، وہی ان سے شکایت ہے کہ آخر آپ نے ہمیں کس کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے؟ شکایت تو ہم کر سکتے ہیں نا، آپ نے ہمارے تحفظ کے لیے کیا انتظامات کیا ہے؟ کیا میں آپ پر اپنے حوالے سے، اپنی جان مال عزت کے آبرو کے حوالے سے تسلی رکھ سکتا ہوں؟ اور مولانا نے کہا تھا کہ ایجنسیوں کا تو اب اداروں کا کام یہی رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب کو پکڑو، تھانے میں بلاؤ اور ان سے یہ پوچھو کہ آپ کے پاس کھانا کس نے کھایا اور چائے کس نے پی ہے۔ ان واقعات کے بعد یقیناً شہداء کا خون تھا اور مولانا کے صبر والی پالیسی تھی جس نے پاکستان کے ہر شہری کو جھنجھوڑا۔ میں اس زمن میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا، وہ خود مریضوں کے اسپتالوں میں گئے، چیف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب حافظ صاحب کا، کور کمانڈر پشاور، گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر تمام ذمہ داران وہ وہاں پہنچے۔ ان کے چہرے افسردہ تھے اور انہوں نے وہاں سے ان کا غم کو لے کر آئے ہیں۔ یقیناً انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے ہوں گے اور ہم نعرے کہ جناب ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے شہری، خیبر پختونخوا کے شہری اور باجوڑ سمیت فاٹا کا شہری اس پر مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب وزیر اعظم آیا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ آئے ہیں، چیف آرمی سٹاف آیا ہے، اداروں کے ذمہ داران آئے ہیں، اب ہمیں عملی طور پر امن چاہیے۔ میں اس زمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، باجوڑ کے معروضی حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں مذہبی لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد وہاں کے پورے پاکستان میں ہے۔ آدمی باجوڑ جائے تو وہاں دیکھتا ہے کہ لوگ وہ ہیں جو لاہور میں رہے ہیں، پنڈی میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں مذہبی لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں اور انتہائی ملک کے وفادار ہیں۔ وہاں میں سے زخمی ہے، ابھی زخمی کو نہیں بتایا گیا، 2 کو تو اس نے اپنے سامنے دیکھا ہے لیکن تیسرا کا نہیں بتایا گیا اور وہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے قبرستان لے جاؤ۔ اس کو شک ہے کہ وہ جو میرا بھائی 16 سال ہے شاید وہ بھی شہید۔ ہم اس گھر گئے جس میں 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور ہے وہ چھوٹے عمر کا، وہ بھی شہید ہے۔ اس گھر میں گئے ہیں جہاں بڑی بڑی قیادت شہید ہوئی ہے، گھر میں 2 علماء شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال جس طرح مولانا نے، آپ پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں، یہاں جب جماعتیں ہوں اور جماعتوں کے کارکن ہوں، جیسے جماعت علماء اسلام کے فعال کارکن ہیں، آپ نے پچھلے 3-4 سال میں ان کے کردار دیکھا ہے۔ مولانا نے جہاں بلایا، جیسے بلایا، یہ پہنچے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا ہمارے وہاں پارلیمنٹ کے ممبران کی جب اس پر پولیس نے جا کر حملہ کیا، ان کو پکڑا، مولانا مفتی جمال الدین صاحب وغیرہ کو، تو مولانا نے اعلان کیا کہ میں نکلتا ہوں آپ کا اٹک سے بھی اور تمام اضلاع سے۔ رات 1 اور 12 بجے اسلام آباد پہنچے۔ آزادی مارچ آپ کے سامنے ہے، 15 ملین مارچ ختم نبوت کے آپ کے سامنے ہے۔ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کے سامنے انصاف کے لیے جب مولانا نے بلایا ہم گئے۔ ایسے کارکنوں کے لیے ایسے موقع پر جب 70 لاشیں گری ہو اور جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو، صبر یقیناً مشکل تھا، لیکن چونکہ ہماری قیادت وہ ہے جس کا اپنے کارکنوں پر کنٹرول ہے۔ ہماری قیادت وہ ہے جو سیاست کے اندر صبر، بردباری، حکمت اور بصیرت سے لبریز ہے۔ ہماری قیادت کو کسی فیصلے پر یو ٹرن لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پچھلے 4 سال میں دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی جو فیصلہ مولانا کا تھا، اگر اس پر عمل ہوا ہے تو وہ کامیاب ہوا ہے، اور اگر وہاں دیگر آراء کے مطابق
مولانا نے اپنے فیصلے سے ان کے طرف آئے ہیں فیصلے کی طرف، یقیناً ان جماعتوں کے قائدین نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ایسے وقت چونکہ ہمارے قائد کا آرڈر اور حکم تھا کہ کارکن پرامن رہے، آپ حیران ہوں گے پورے پاکستان میں کہیں پر بھی 70 شہداء اور وہ بھی جماعت کے کارکن اور قائدین کے، وہاں کے قائدین کے خون کے باوجود آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں پر انہوں نے جلوس نکالا ہو، بدامنی کی ہو، وہاں پر وہ کہیں انتظامیہ سے یا جناب کسی جگہ پر وہ کسی بھی طبقے سے یا اپنے سوچ کے مطابق جیسے ایک ذہن ہوتا ہے انہوں نے کوئی اس طرح اعلان کیا ہو، بس جو مولانا نے فرمایا اسی پر اعتماد رہا ہے۔ حال ہی میں آپ کے سامنے یہ بھی لانا چاہوں گا کہ مولانا نے ایک کانفرنس بلکہ ایک جرگہ بلایا تھا تمام فاٹا کے قائدین کا، جس میں محترم سراج الحق صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، ANP کے قائدین، دیگر پارٹیاں اور وہاں کے مشران کے موجودگی میں مولانا نے ان کو سنا ہے، اور سننے کے بعد کہ اب امن کی کوششیں سنجیدہ طور پر ہوں، امن کے کوششوں میں سیاسی پارٹیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے، امن کے کوششوں میں قبائل کو اعتماد میں لیا جائے، امن کے فیصلے مل بیٹھ کر ہوں، امن کے فیصلے ملک کی سب سے بڑی ضرورت سمجھ کر اس کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ وہ فیصلے نہیں ہوں گے جس میں آپ سیاسی جماعتوں کو بائی پاس کرتے ہیں یا قبائلی مشران کو آپ اسی طرح غفلت میں رکھ کر آپ فیصلے کرتے ہیں اور مسلط کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 20-25 سال سے ایسے فیصلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب ایسے فیصلے ہوں جس سے قوم کو، اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، باجوڑ پاکستان کا حصہ ہے، خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، وہاں کے گرنے والا خون پاکستان کا خون ہے، وہاں کا امن پورے پاکستان کی ضرورت ہے، اور وہاں کے ان لوگوں کو تسلی دینا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا اس وقت پورے پاکستان کی ضرورت ہے۔ میں اس کے ساتھ اٹک کے حوالے سے بھی، پنجاب کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ یہاں کی انتظامیہ بھی جب امن کے پالیسیاں بنائیں، وہ محرم کے ہوں، ربیع الاول کے ہوں، رمضان کے ہوں یا ایسے واقعات پر ہوں، وہ سیاسی جماعتوں کے قیادت کو خود لے۔ یہاں کئی دفعہ دیکھا گیا کہ ٹائم لینے پر بھی DC صاحب فارغ نہیں ہے، DPO صاحب فارغ نہیں ہے، وہ کس کام میں مصروف ہے؟ وہ امن کے سلسلے میں مصروف ہے، وہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے؟ میں تمام اضلاع پنجاب کے اور خصوصاً اٹک کے انتظامیہ سے عرض کروں گا کہ اس پالیسی کو آپ آگے بڑھائیں، امن کے لیے ہر کوشش میں ہر طبقے کے لوگوں کو ساتھ ملایا جائے، پوری صورتحال سامنے رکھ کر مفید پالیسیاں اور مفید فیصلے کیے جائیں۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ جمعیت علماء اسلام یہ 14 اگست چل رہا ہے، ہمیشہ اگست کے مہینے میں ہمارے ہاں جشن کے پروگرام ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ضلع اٹک کے ہر تحصیل میں کچھ پروگرام طے ہو چکے ہیں، اور میں تحصیل جماعتوں سے عرض کرتا ہوں مزید بھی پروگرام طے کریں، اور ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم امن کے داعی بھی ہیں، اور ہم نے اپنے مفتی نظام الدین شامزے، مولانا نور محمد صاحب، مولانا معراج الدین صاحب اور اس کے ساتھ سینکڑوں کارکنوں کو، ڈاکٹر خالد سمرو صاحب، ہم نے اس دہشت گردی اور اس امن کے لیے قربان ہونے والوں کو پرامن طور پر ہم نے دفنایا ہے۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہے، لیکن ہم اپنے دشمنوں کو بتانا چاہتے ہیں، آپ جو پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں، تو پاکستان اور اسلام کے لیے ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے، ہم پرامن ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس قربانی کے نتیجے میں نہ صرف فاٹا اور باجوڑ اور خیبر پختونخوا، پورے پاکستان کے لیے امن کی کوششیں کی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ صحافی برادری کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہم اس پیغام کو کوشش کریں گے دور دور تک پہنچائیں کہ جو دنیا نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا پچھلے 20-25 سال سے
کہ مذہبی طبقہ پرامن نہیں ہے، اور بہت دفعہ کوشش کی گئی، 2-4 واقعات کو لے کر نمایاں کر کے پوری دنیا کو دکھایا گیا۔ اب ہم نے عرصے سے الحمدللہ عملی طور پر دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر پرامن کوئی طبقہ ہے تو وہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام، سلامتی، امن، یہ تو ہمارا مذہب اور عقیدے کا بنیاد ہے، اور پرامن اگر ہو سکتے ہیں تو وہ علماء اور مدارس ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے موجودگی میں آپ کی تعزیت قبول کرتے ہوئے ان تمام شہداء کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی شہادت کو قبول فرمائے، زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، گھرانوں کو صبر جمیل دے۔ اور میں اس انتظامات پر اپنے تحصیل جماعت حاجی زرغم شاہ صاحب اور اس طرح بھائی حافظ ابراہیم صاحب اور دیگر دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بروقت انتظام کر کے آپ کو تکلیف دی اور آپ بھی تشریف لائے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا پاکستان کے عمل کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے آگے پالیسی، آج شورا کا اجلاس کا دوسرا دن ہے جو آئے گی، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔